नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, जो सबसे बड़ी खबर हम आपको सुनाने वाले हैं, जिस पर हम तबसरा भी करेंगे, वो खबर है उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई खालिस्तानी को कत्ल करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक तमाम जो पुलिस अहदेदार हैं वो मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे हैं खालिस्तानी के हामियों के खिलाफ। तो बहरहाल नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जो खबर आई है, और पीलीभीत के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पर सिखों की अच्छी खासी आबादी है, काबिल लिहाज आबादी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पंजाब में एक हफ्ते के दौरान कम से कम 3 पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमले किए गए और उसके बाद पुलिस ने ये तस्वुर कर लिया कि ये कार्रवाई जो है वो खालिस्तान के हामियों की है। वैसे भी जहाँ तक सिखों का सवाल है, अब उनके बारे में ख़ास तौर पर जो फ़िरका परस्त हैं वो ये कहने लगे हैं कि जो सिख हैं वो खालिस्तान के हामी हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इन वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलविस 3 नौजवानों को पीलीभीत के इलाके में पुलिस ने, यानी पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की मुश्तरका कार्रवाई में इनकाउंटर कर दिया गया, उनकी ज़िंदगियों का खात्मा कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि ये 3 लोग, एक का नाम वीरेंद्र सिंह बताया गया है, दूसरे का नाम गुरविंदर सिंह और तीसरे का नाम जसनप्रीत सिंह बताया गया है। उनके बारे में पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से एक सीरीज़ के 2 राइफलें बरामद हुई हैं और ग्लॉक पिस्टल जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया है कि इस बारे में ये जो मॉड्यूल है, ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर करदा मॉड्यूल है, उसे जल्द ही बेनकाब कर दिया जाएगा और हो सकता है कि दहशतगर्दाना जो वाक़यात होने वाले हैं उसे रोका जा सकेगा। तो बहरहाल जैसा कि हमने कहा है कि नईम वजाहत हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं नईम वजाहत से और पूछते हैं कि खालिस्तान का फिर दोबारा अब ऐसा लग रहा है कि एक मुहिम चलाई जा रही है और ख़ास तौर पर सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए रियाज साहब, दहशतगर्दी हो रही या फिर कोई किसी को जानी नुकसान पहुंचाया जा रहा तो वो गलत बात है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, लेकिन दहशतगर्दी के बारे में या खालिस्तान के नाम पे बेकसूर लोगों को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसकी भी सख्त मजम्मत करता हूं। अगर पंजाब की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास कोई सबूत था तो वो जिस तरह से ग्रेनेड हमलों के बाद पंजाब में 3 पुलिस स्टेशन पे ग्रेनेड हमलों के बाद उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किया गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकाउंटर करने से बेहतर था कि अगर उनको ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद मज़ीद मालूमात हासिल हो सकती थी। ये जिस तरह से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि खालिस्तानी दहशतगर्द है और पाकिस्तान से इनको मदद मिल रही है, इन तमाम का खुलासा हो जाता। अगर इनकाउंटर कर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि जो आपको मालूमात फराहम करनी चाहिए थी वो आप मालूमात फराहम नहीं कर सकते, बल्कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वही दुरुस्त है, बल्कि इस तरह अवाम में मैसेज चले जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते तशद्दुद की कोई अहमियत नहीं होती है और ना ही तशद्दुद की कोई तारीफ़ होती है, बल्कि मज़म्मत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अक़लियतों को दहशतगर्दों से जोड़ा जा रहा है और सरदारजियों को, सिखों को खालिस्तानियों से जोड़कर जो हमले किए जा रहे हैं वो ख़तरनाक रुझान है, इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हालिया अरसे के दौरान देखा गया है, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई है। हद तो ये है कि मुख्तलिफ बहानों से, तब्दीली मज़हब के बहाने से मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया गया और फिर आप देखेंगे कि लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, यानी अजीब व गरीब तरीक़ों से और बहानों से। जी, आपने कहा कि तब्दीली मज़हब के नाम, जी, मुसलमान अगर किसी हिंदू लड़की से शादी कर रहा तो उसके खिलाफ केसेस बुक कर रहे हैं, उसके ख़ानदानों को जला दिया जा रहा है, घरों को नुकसान पहुंचा। 1-2 दिन पहले देखा, हमें उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान को हिंदू बना दिया गया ज़बरदस्त। जी हाँ, उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ। वहाँ की कानून जो है, कानून सिर्फ हिंदू को मुसलमान बनाने पे कानून है या फिर कोई भी मज़हब का कानून, मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील किया गया तो कानून है, ज़बरदस्ती तब्दीली का कानून है ना। फिर जब एक मुसलमान को ज़बरदस्ती जेल भेजने का, उस पर इल्ज़ाम डरा धमकाया गया, मुख्तलिफ दगा के उसको मज़हब तब्दील करने के लिए मजबूर किया गया, फिर वहाँ का कानून क्या कर रहा बताइए। जी नहीं, मैं समझता हूँ कि एक जानिबदारी है, वहाँ पर तासुब है। आप फ़तेह सिंह की बात कर रहे हैं, जिनका नाम फ़तेह सिंह रख दिया गया है, हालांकि फ़तेहुद्दीन है वो, फ़तेहुद्दीन खान। उन्होंने वाज़ेह तौर पर वीडियो अपना जारी करते हुए कहा
کہ وہاں کے ایس پی یعنی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار نے اور وہاں کے جو بی جے پی ہندوتوا لیڈر ہیں انہوں نے انہیں کڈنیپ کیا، کڈنیپ کر کے ایک مندر لے گئے اور وہاں پر ان کے بال کاٹے گئے، ان کا دھرم پریورتن یعنی تبدیلی مذہب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زبردستی بندوق کی نوک پر کیا گیا ہے، چاقو کی نوک پر کیا گیا ہے، اور وہ اس کے خلاف حکومت اتر پردیش سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اپنے مذہب پر قائم ہوں اور تا قیامت قائم رہوں گا۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف گھروں کے خلاف بلڈوزر نہیں چلایا گیا؟ بالکل چلانا چاہیے، نہیں چلایا گیا، نہیں چلایا گیا، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے وہ ہندو تھے، یعنی ہندو مسلم میں اتنا فرق محسوس کیا جا رہا ہے، اتنی جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان ساری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم اتر پردیش کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو بتا دوں کہ جن 3 نوجوانوں کو مارا گیا ہے، انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا ہے، وہ ان کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی اسپانسر کردہ خالستان زندہ باد جو فورس ہے اس کا حصہ تھے۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب تمام ثبوت ہے تو پھر اس طرح کی تنظیموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ صرف بدنام کرنے کا کیوں سوچا چلایا جاتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خالستان کے نام پر پہلے دہشت گردوں کے نام پر مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان دہشت گردی نہیں کیے ہوں گے یا ملوث نہیں تھے ہوں گے، چند مٹھی بھر لوگ تھے ہوں گے، لیکن اس کا خمیزہ سارے مسلمان قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح خالستان کے نام سے پورے سردار جیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی جی، کیونکہ سردار جی ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں کسانوں کے احتجاج کے لیے جس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں، کسانوں کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں، مرکزی حکومت کو جھکنے پہ مجبور کر رہے ہیں، مرکزی حکومت کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ 700 کسانوں کی قربانی نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد حکومت کو ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر اس طرح سے سردار جیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ حکومت کے خلاف مزید احتجاج کریں گے، شدت پیدا کریں گے، لہٰذا ان کی احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خالستانی ایک دہشت گردی کو شامل لایا گیا۔ اس کے علاوہ نہیں مجھے صاحب آپ نے کہا کہ جس انداز میں یعنی کسان تحریک میں سکھوں کا بہت اہم کردار رہا ہے، سکھ کسانوں کا، اور 720 جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں سکھوں کی اکثریت ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سکھوں کا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شاہین باغ یعنی CAA کے خلاف شاہین باغ جب تحریک شروع ہوئی تھی، احتجاج منظم کیا گیا تھا، اس وقت سکھوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، کھانا بھی کھلایا تھا جی، اور لنگر خانے کھول دیے تھے، گردواروں کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات جو مسلمانوں عیسائیوں کے ساتھ اب جب سکھوں کی غربت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرستوں کو برا لگ رہا ہے، لیکن اگر سکھوں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ مختلف بہانوں سے سکھوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اگر یہ اقلیتیں ایک دوسرے کی اس طرح مدد کریں گی، تائید و حمایت کریں گی اور فرقہ پرستوں کے خلاف متحد ہو کر ڈٹ جائیں گی تو یقین مانیے کہ فرقہ پرستوں کو ناکامی ہوگی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے، پہلے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے دہشت گردی کے نام دیے گئے، جی ہاں، جہاں بھی بلاسٹ ہوئے وہاں پر مسلمانوں کو اس میں الزام قرار دیتے ہوئے مقدمے درج کر دیے گئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دہلی کے فسادات میں بھی کئی دنوں کے بعد انہیں ضمانت حاصل ہوئی ہے۔ عمر خالد کی بات کر رہے ہیں، عمر خالد کی بات، دوسرے 7 دن کی ضمانت ہوئی ہے ان کو بس۔ عمر خالد کی بات نہیں کرو، دوسرے 2 مسلمانوں کو رہا کیا گیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں ان کے جو اتنے قیمتی سال جیل میں تھے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا پولیس والے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی چاہیے؟ اس پر بھی غور کرنے کے لیے۔ لیکن کیا پولیس والوں کا ضمیر مر گیا ہے؟ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، اگر ان کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو جائے اور اولاد کو اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ دیکھیے صاحب، یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ ناانصافی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ناانصافی، یعنی اولاد پر آتا ہے۔ جی، آپ دیکھیں گے کہ دہلی فسادات کے بعد 2 نوجوانوں کو جس طرح سے بے قصور قرار دیا گیا ہے، وہاں تو پولیس ان کے خلاف کئی مقدمات درج کر چکی تھی، لیکن اس کا ثبوت نہیں پیش کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کے جن پولیس والوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا، وہ بچوں کے خلاف مقدمات درج کرنے میں، انہیں پھنسانے میں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں، سرکاری فوائد جو حاصل ہوتے ہیں، وہ بچوں کو دے دینا چاہیے۔ بالکل، ان کے جو تنخواہ سال ان کا ضائع ہوا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سرکاری نوکری ملازمت دینے کی ضرورت ہے، انہیں پورے سرکاری فلاحی اسکیمات سے انہیں فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے قیمتی سال ان کے جیل میں نہیں ان کے یہ پولیس والوں کی تنخواہیں ہیں انہیں دے دینی چاہیے، بس دینی چاہیے۔ آپ نے بالکل سچ کہا، تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ اور ایک بات بھی یہ ہے ریاض صاحب کہ جو پولیس ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی دباؤ میں کام کر رہی ہے، کچھ بھی دباؤ میں کام کر رہے ہو، کچھ کیا ضمیر مر گیا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ہم ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پورنیہ بہار کا ایک حصہ ہے، اور بہار کے پورنیہ تھانہ کا ایک حلقہ ہے ڈوکوا گاؤں۔
وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا ہے. حالت نشہ میں ایک نوجوان نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی ہے اپنی، جس کے نتیجے میں 5 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے اور 8 زخمی ہیں. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں میں سے 2 کی حالت بہت زیادہ نازک ہے. 3 معصوم بچے شہید یعنی اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں اور 2 کی حالت بہت ہی زیادہ نازک بتائی جاتی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی مسئلے پر، ایک معمولی سی بات پر تنازعہ پیدا ہوا اور وہ اپنی گاڑی لے کر نکلا اور نکل کر جو سڑک کے کنارے چل رہے تھے ان کو کچلنا شروع کر دیا. تو تقریباً 12 لوگوں پر اس نے گاڑی چڑھائی، جس میں سے 5 ہلاک ہو گئے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. سب آج کل کے نوجوانوں کو یا پھر لوگوں کو جو ذہن ان کے بگڑ چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، ان کو کاؤنسلنگ دینے کی ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو حکومتوں کو سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہاں، اور ایک بات بھی یہ ہے کہ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ شراب ہے. بالکل، شراب پی کے نشہ کر کے انہوں نے یہ گاڑی چلاتے ہوئے حرکت کی ہے. لیکن تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم شراب پر آہستہ آہستہ پابندی عائد کریں گے، لیکن کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی. بلکہ ہندوستان میں تمام ریاستوں یا حکومت کے لیے جو شراب سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ایسے ہر والا واقعات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ شراب پر پابندی عائد کریں گے تو حکومتیں گر جائیں گی. جی، اب خود آندھرا پردیش کی مثال دی ہے. وہاں پر جگن موہن ریڈی کی دور حکومت میں شراب رعایتی قیمتوں پر نوجوانوں کو سربراہ کی جاتی تھی. اس کے بعد نائیڈو نے کہا کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو پھر مزید سبسڈی دوں گا آپ کو شراب پر. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے نتائج آئے ہیں. صحیح کہا آپ نے. دیکھیں آندھرا پردیش میں این ٹی راماراؤ نے شراب پر امتناع عائد کیا تھا، لیکن 1 سال کے دوران شراب کی لابی اتنی اسٹرانگ تھی کہ چندرابابو نائیڈو این ٹی راماراؤ کا تختہ لوٹنے میں انہوں نے بہت بڑا سپورٹ کیا. بالکل. جیسا ہی چندرابابو نائیڈو اختیار پہ آئے، اپنے سسرے کو ہٹا کے انہوں نے شراب پر سے پابندی ہٹا دی. جی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاستوں کی جو آمدنی ہے شراب کی فروخت کا بہت بڑا حصہ ہے. یعنی ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شراب ہے کا سوال ہے، شراب میں نقصانات بہت زیادہ ہے. فائدہ نہیں ہے، نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس کا تعلق بھی شراب سے بھی ہے اور شباب سے بھی ہے. اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پولیس جو یہ واقعات پیش آئے ہیں، 2 واقعات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. بہت اہم خبریں ہیں یہ، اور یہ جو پیش آئے ہیں اتر پردیش میں پیش آئے ہیں. اتر پردیش ایک عجیب غریب ریاست ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی عورت محفوظ نہیں ہے اور مسلمانوں کے گھروں پر جان بوجھ کر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. ضیاء الرحمان برق رکن پارلیمنٹ ہے، ان کے گھر پر بھی بلڈوزر چلایا گیا اور آپ دیکھیں گے کہ ان پر یعنی برقی چوری کا الزام عائد کرتے ہوئے 1,91,00,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. تو بہرحال اب بی جے پی لیڈروں کے بارے میں ایسی کوئی خبر آپ کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ واشنگ مشین میں رہتے ہیں. تو بہرحال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، واشنگ مشین ممتا بنرجی نے یہ بات کہی تھی، تو بہرحال آپ اچھی طرح پوری چیزیں سمجھ گئے ہوں گے. لیکن آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اتر پردیش میں یہ اتراکھنڈ کی رہنے والی ایک خاتون ہے. اتر پردیش میں یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ اتراکھنڈ کی رہنے والی خاتون ہے جس کا نام سیما ہے اور عرفیت اس کی نکی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ اس نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 شادیاں کی ہیں اور تینوں دلہوں کو دھوکہ دے کر تقریباً 2 کروڑ روپے کے قریب اس نے کمائی کر لی ہے. پہلی اس کی جو شادی ہوئی تھی وہ 2013 میں ہوئی تھی ایک تاجر کے ساتھ. پھر وہاں پر اس نے لڑائی جھگڑا کیا اور کہا کہ اگر آپ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو 75 لاکھ روپے دے دیجئے. تو بہرحال وہ بیچارہ عزت کے مارے 75 لاکھ روپے دے دیتا ہے. پھر اس کے خاندان کے خلاف پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسری شادی 2017 میں ہوئی گروگرام کے ایک سافٹ ویئر انجینئر کے ساتھ اور 10 لاکھ روپے دے کر وہاں سے اس نے چھٹکارا پایا. پھر آپ دیکھیں گے تیسری شادی 2023 میں ہوئی جے پور کے ایک تاجر کے ساتھ اور وہاں یہ خاتون جو ہے بہت جلد زیورات اور نقد رقم لے کر راہ فرار اختیار کی. اب پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیما میٹریمونیل سائٹس دیکھتی تھی اور ایسے لوگوں کو نشانہ بناتی تھی، ایسے شکاروں کو جو غیر یعنی جس کی بیوی مر گئی ہوتی یا پھر مطلقہ ہوتا یعنی طلاق دے دی ہوتی تو ان کو نشانہ بناتی اور اس طرح وہ پولیس نے اب اس کو لٹیری دلہن کا نام دیا ہے. دیکھیے ایسے کئی واقعات ہندوستان میں پیش آ رہے ہیں. پہلے مرد لوگ اس طرح کے دھوکہ دہی کے کام کرتے تھے، اب اس میں خواتین کی حصہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ لٹوری دلہن 1 نے 3 واقعات پیش آئے ہیں. لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے جب تک لوگ بیوقوف رہیں گے چالاک کی موت نہیں ہے. ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا واقعہ ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بالکل ہر چیز کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جس طرح سے سماج میں تیزی سے ترقی کا رجحان پیدا ہوا ہے، اسی تیزی سے کرائم کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.
اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیملی میں کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اسکول لیول پہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، کالج لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن اب ایک بتائیے، بالغ لوگ ہیں دونوں جو بھی شادی کر رہے ہیں، پورے بالغ لوگ ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات دن بہ دن پیش آتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کرائم ریٹ میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. اب تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے 2-3 خبریں آپ نے ہم پہ اس پہ ڈسکس کی ہیں پورے اتر پردیش کی. اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں کرائم ریٹ کتنا بڑھتا ہے. اور ایک اتر پردیش کی خبر آپ کو لیے چلتا ہوں، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ شراب ہے، چرس ہے، مٹن ہے، یہ ممنوع چیزیں ہیں. لیکن مٹن چلیے کھائیے، آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، پروٹین سے بھرپور غذا ہوتی ہے. تو لیکن اب یہ کوئی مٹن بولے تو میں کسی گائے کے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں یا بڑے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مٹن کی بات کر رہا ہوں، بکرے کے گوشت کی بات کر رہا ہوں. چرس، شراب اور مٹن یہ کسی عام آدمی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایک دلہن کا مطالبہ تھا اپنے شوہر سے. اس نے لڑائی کی اور کہا کہ مجھے شراب چاہیے، مجھے چرس چاہیے، مجھے مٹن چاہیے. دولہا بیچارہ شراب کا تو انتظام کر دیتا ہے، لیکن چرس اور مٹن کہاں سے کرے گا؟ وہ مٹن نہیں کرتا. اور یہ بات اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور پھر دولہے نے دیکھا کہ دلہن اس طرح کے غیر ضروری جو ہے مطالبات کر رہی ہے، تو اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی. یہ بات پولیس تک پہنچ گئی، پھر لڑائی جھگڑا ہوا، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کو پولیس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے آپس میں مصلح کر لی گئی ہے. یہ بھی اتر پردیش. دیکھیے آپ نے جتنے بھی بات کی ہے سماجی پہلوؤں پر، سماجی ایشوز پہ بات کیا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ سماجی ایشوز پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، لیکن آج تک نہیں کرتے. میں آئندہ سے آپ ایسے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر لیجئے، کسی کاؤنسلر کو بلائیے یا پھر کسی اچھے لوگوں سے بیٹھ کے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات چیت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے شہر تک بات کریں گے. اتر پردیش کے لیے کیسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ بتا سکتے ہیں، بے نقاب کر سکتے ہیں اس طرح کی طاقتوں کو. نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ جرائم اس قدر اپنے رنگ تبدیل کر لیے ہیں، کب کیا ہو رہا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. اور بعض جرائم میں پولیس کی سرپرستی بھی حاصل ہے، سیاسی رہنماؤں کی بھی سرپرستی حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا وغیرہ کی بھی سرپرستی حاصل ہے. بالکل. بہرحال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلم نمک حرام کہ اس طرح جو نام ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے. امیتابھ بچن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو فلم کا نام ہے وہ ان پر پورا اترتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب مشہور اداکار تھے، ساتھ ہندوستانی جو فلم انہوں نے بتائی تھی، تو بہرحال جب ساتھ ہندوستانی فلم بنائی تھی تو پھر اس وقت عباس صاحب سے امیتابھ بچن نے بہت وفاداری کی، اس کے بعد انہیں نظر انداز کر دیا. پھر محمود نے امیتابھ بچن کا ساتھ دیا اور محمود کو بھی امیتابھ بچن نے بالکل نظر انداز کیا. قادر خان نے ان کا ساتھ دیا، پھر ان کے ساتھ بھی احسان فراموشی امیتابھ بچن نے کی ہے. لیکن ہم بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمک حرام فلم کی طرح ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہماری تیلگو فلم انڈسٹری میں بھی یہ حالات ہونے لگے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں تیلگو فلم انڈسٹری کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے، لیکن اب الو ارجن کی جو فلم ہے پشپا 2، اس میں آپ نے دیکھا کہ سندھیا تھیٹر میں جس طرح بھگدڑ مچ گئی، وہاں پر الو ارجن پہنچے تھے اور ایک خاتون اپنی زندگی سے محروم ہو گئی، اور اس کا جو بیٹا جس کی خواہش پر ماں اسے فلم دکھانے کے لیے لائی تھی وہ زخمی بھی ہو گیا ہے. تو اب اس واقعے کو لے کر ایک دن کی سزا بھی ہوئی، ایک دن سزا انہوں نے جیل میں گزاری ہے الو ارجن نے. ایک دن کی سزا نہیں بلکہ عبوری ضمانت ان کو مل گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الو ارجن کو پھر دوبارہ یعنی ان کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سیاسی ہلچل اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیلگو فلم انڈسٹری کے لوگ جو بڑے اہم لوگ ہیں وہ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کریں گے اور ان سے نمائندگی کریں گے اور اس بارے میں نئی وجوہات بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ جب اسمبلی میں یہ ایشو اٹھا تھا، اکبر الدین اویسی نے ایشو اٹھایا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کی موت ہو گئی تھی، ایک بچہ تقریباً زخمی حالت میں تھا، اس کے باوجود الو ارجن نے فلم دیکھا. انہوں نے اس طرح کے ریمارکس کیے. چیف منسٹر نے بھی اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ جو بھی ہوا ہے سب غلط ہوا ہے، اور الو ارجن نے پولیس کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک نہیں رکھا تھا، اس طرح کی بات کی تھی. اسی دن الو ارجن نے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ تنازع مزید بگڑتا گیا، الجھتا گیا، چلے گیا. لیکن سنکرانتی تیلگو فلم انڈسٹری کے لیے اہم مانی جاتی ہے. سنکرانتی کے موقع پر اہم ہیروؤں کے فلم ریلیز ہوتے ہیں. چیف منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ بینیفٹ شو کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ٹکٹوں کی قیمت میں اضافہ کا اجازت دی جائے گی. اب بتا دوں کہ الو ارجن کی جو فلم آئی ہے پشپا 2، اس کو 1200 کا ٹکٹ تک مقرر کیا گیا. آپ بتائیے 100-200 میں 300 میں ملنے والا ٹکٹ 1200 تک دیا گیا. اور جس خاندان نے یہ فلم کا ٹکٹ 3000 روپے میں ایک ٹکٹ لے کے 4 لوگ گئے تھے فلم دیکھنے کے لیے، 12000 روپے خرچ کرے تھے. چیف منسٹر نے اسمبلی میں بتایا کہ یہ شخص ماہانہ 30000 روپے کماتا ہے
جی ہاں، اور ایک فلم دیکھنے کے لیے اس نے 12,000 روپے خرچ کر دیے. اور جب ہوا کیا، جب اس کی بیوی کا ڈیتھ ہو گیا، بھگدڑ میں اس کی بیوی کا ڈیتھ ہو گیا اور اس کا بیٹا زندگی اور موت، ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان کشمکش کر رہا ہے. فلم انڈسٹری کے جو لوگ ہیں الو ارجن کے گھر پہ جا کے انہیں پرسا دے رہے ہیں، لگاتار قطاریں بن رہے ہیں، لیکن کسی نے متاثرہ خاندان کے پرسا دینے کے لیے ہسپتال نہیں پہنچا. میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ فلم انڈسٹری کے لوگوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف فلمیں بنائیں اور پیسے کمائیں. سماجی سوشل رسپانسبلٹی بھی ان کی ذمہ داری ہے. ایک خاتون کی جب موت ہوئی ہے، ایک بچہ جب زندگی اور موت کے درمیان کشمکش کر رہا ہے، تو فلم انڈسٹری کے جو اہم لوگ تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ جا کے وہ بچے کو پرسا دیتے. ہو سکا تو فلم انڈسٹری کی طرف سے معاوضہ ادا کرتے. پشپا جو فلم ہے، پشپا 2، 1,500 کروڑ روپے کا اس نے بزنس کر لیا. اس کی 5% آمدنی دے دیجیے آپ. 1% دیتے تو کافی ہے. جی ہاں، 1% دے تو کافی ہے آپ کی، لیکن وہ آمدنی نہیں دی گئی. اور ہیرو جو تھے الو ارجن، جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، انہوں نے فلم میں 300 کروڑ روپے چارج کیے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ 25 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. جبکہ کومٹریڈی وینکٹ ریڈی اپنے فرزند جو منسٹر ہے، سنیماٹوگرافی کے منسٹر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا جو ان کا اپنا ایک ٹرسٹ ہے، ان کے بیٹے کا سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہے، اور ٹرسٹ کے نام سے انہوں نے بھی 25 لاکھ روپے دیا ہے. آپ بتائیے، ایک فلم سے 300 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی جا رہی ہے. پورے ہندوستان میں فلم کے چرچے ہیں، اس فلم کا ہیرو خاتون کے لیے صرف 25 لاکھ روپے کے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ MLC عامر علی خان صاحب سے متعلق اور حیدرآباد میٹرو ٹرین سے متعلق ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون ساز کا اسمبلی میں انہوں نے ایک یا دو یا تین مرتبہ سوالات بھی اٹھائے، یعنی میٹرو ٹرین کے بارے میں. اور ایک سوال یہ تھا اور درخواست تھی حکومت سے کہ جنوری میں جو ہوتا ہے ایگزیبیشن کا جو آغاز ہوتا ہے حیدرآباد صنعتی نمائش کا، تو اس کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور ایسے میں میٹرو ٹرین کو چاہیے کہ میٹرو ٹرین لمیٹڈ کو چاہیے کہ وہ بوگیوں میں اضافہ کرے. اب یہ خبر آئی ہے کہ حیدرآباد میٹرو ٹرین لمیٹڈ کے ساتھ ساتھ LNT بھی عامر علی خان صاحب کے اس مطالبے اور اس درخواست کا جائزہ لے رہا ہے. تفصیلات آپ بتائیں. دیکھیے، جب اسمبلی اور کونسل کا اجلاس چل رہا تھا، عامر علی خان پہلی مرتبہ کونسل کے رکن بننے کے بعد اسمبلی میں کونسل میں انہوں نے شرکت کی، اور حیدرآباد کی بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ٹرانسپورٹ نظام کو توسیع دینے کے مسئلے پر انہوں نے سوال کیا، اور کہا کہ حیدرآباد میٹرو ٹرین میں روزانہ 4 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں. جی 4 لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور پیک آورس میں اس کی تعداد مزید بڑھ جاتی ہے. تو لوگوں کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے میٹرو ٹرین کے بوگیز میں اضافہ کرنے کی انہوں نے تجویز پیش کی، جس کو اسمبلی میں سدھر بابو نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اس جانب ضرور غور کرے گی. اس جواب کے بعد میٹرو ٹرین لمیٹڈ اور LNT کی جانب سے میٹرو ٹرین کی بوگیوں میں جنوری سے اضافہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ کہاں سے لایا جائے گا، کدھر لایا جائے گا، اس کی تفصیلات تو بعد میں آئے گی، لیکن میٹرو ٹرین کی جانب سے بوگیوں میں اضافہ کرنے کی ایک تجویز جو کونسل میں جو تجویز آئی تھی، اس پر منسٹر نے پازیٹیو رسپانس کیا تھا. تو میٹرو ٹرین کی جانب سے بوگیوں میں اضافہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. جی بہرحال ناظرین، آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے جاتے ہیں، اور بہت ہی دردناک خبر ہے. دردناک خبر اس لیے کہتا ہوں کہ فلسطینیوں کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اسرائیل کے جو درندگی ہے، اس کے جو مظالم ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں، اور ذہن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہمارے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ ایک اسپتال میں 2 بچے پڑے ہیں، معصوم بچے ہیں، 3 سال اور 2.5 سال. 3 سال کے ایک بچہ ہے اور 2.5 یعنی 22 ماہ کا ایک بچہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے پولیو ٹیکہ انہوں نے لیا ہے، اس کے باوجود ان کے دونوں کے پیر کاٹ دیے. اور پیر کیوں کاٹے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری میں یہ بچوں کی یہ حالت ہوئی ہے. ان کی ماں جو تھی وہ شہید ہو چکی ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ ایک 3 سال کا بچہ ہے حنان، اور 22 ماہ کا اس کا بھائی ہے، اور وہ اپنے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے پوچھ رہا ہے کہ ماما کہاں پر ہے، ہمارے پیر کہاں گئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اسرائیل کی زندگی کا کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے. یہ سوال ہم کریں گے نہیں وجہ سے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی غنڈہ گردی جو ہے پورے دنیا میں پھیل رہی ہے، اور بڑے ممالک جو ہے اپنے آپ کو جو کنگ میکرز کہتے ہیں، وہ ممالک پورا اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں. اس کی دہشت گردی کی تائید کر رہے ہیں، اس کی غنڈہ گردی کی تائید کر رہے ہیں، اس کی بے ایمانی کی تائید کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب اسرائیل جو ناجائز اولاد ہے امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کی، وہ خلیجی ممالک میں، بالکل مسلم ممالک میں اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے، اور اس کا جو رغبہ ہے اس کو آہستہ آہستہ توسیع دیتے ہوئے جو اسرائیل کی سرحدیں ہیں اس کی مزید
اضافہ کرنا، یعنی گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ اس نے بنایا ہے اس پر پورا عمل شروع کر چکا ہے. شروع کر چکا. اس کے بڑے بڑے جو ممالک ہیں اس کی پوری مکمل تائید کر رہے ہیں. بالکل. جبکہ کوئی اور بات ہوتی ہے تو کہیں اور کوئی مسلم کنٹری اٹھتی ہے تو اس پہ امریکہ حملے کر دیتا ہے. جی جی. بم ڈال دیے جاتے ہیں، لوگوں کے قتل کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے 50,000 سے زائد بچے اور لوگ وہاں پر مر گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی ہمدردی پہ غور نہیں کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ بھی تماشا دیکھ رہا ہے. افسوس کی بات ہے. بہرحال یہ افسوس ہی کر سکتے ہیں ہم، اور کیا دعا کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں. لیکن جو حکومتیں ہیں انہیں چاہیے، اور جو عالمی ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں. آج 3 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاؤں کدھر گئے ہیں، ہماری ماما کدھر ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کیا امریکی صدر اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا جو بائیڈن کے اب جو بائیڈن تو سبکدوش بھی ہو گئے ہیں، مطلب ان کے میعاد ختم ہو گئی ہے، شکست سے 2-4 ہو گئی ہیں ان کی پارٹی. تو اب دیکھیں کیا ٹرمپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اسرائیل اس کا جواب دے سکتا ہے، یا اسرائیل کے جو حامی ہیں وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ایسا ہے، میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جواب نہیں دے سکتے اور بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم مجاہد سے کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.